asked me this morning, so I thought that's good to share this rule with everybody as well. Um, that is that it's possible, for example, for a person to become in a state where ghusl becomes wajib, and that's fine. Of course, it can be for any reason. For example, a person is sleeping and they wake up and they realize that ghusl will become wajib on them. Or, for example, a woman is going through her particular days of the month, and those days are completed, and as you know, once the days are completed, then the ghusl becomes wajib. So in both of these scenarios, so this rule applies to both of them, both men and to women. That is that if a person ghusl becomes wajib on them, for whatever, any of those scenarios, ghusl becomes wajib. And a person doesn't perform the ghusl until the time for the start of fasting. Yesterday we mentioned imsak and so until the time of the start of the fasting. If somebody intentionally doesn't perform the ghusl by that time, so at some point during the night day, ghusl became wajib on them, and the time for fajr is come, and intentionally they didn't perform the ghusl before fajr. If that in that scenario they have to complete that fast, in other words, they can't do anything to break that fast, and they also have to do qada after Ramadan as well. So you have to complete that fast. In other words, you have to treat that day as though one was fasting, and also do an extra day after the month of Ramadan. That's one. If a person, for example, was so this person ghusl was wajib on them, and the time became short. So let's say, for example, the ghusl became wajib on them 10 minutes before the time of Fajr, for example, or 15 minutes before. The time is very, very short. In that scenario, they have to do tayammum and keep the fast, and the fast will be valid. If there's no time to do ghusl, obviously somebody will go in the shower, and to do ghusl will take some time, and if there is a risk that if they go there and do it, the time for Fajr will come. So in that scenario, they have to do tayammum, and the fast will be valid, and that will be in place of the ghusl, tayammum in place of the ghusl, and they perform their fast as well. Now, if a person, for example, ghusl became wajib on them, but they forgot. So ghusl was wajib on them, but they forgot to do the ghusl the next day. The fast started, and they remembered during that day, for example, or after that day, that ghusl was wajib, I have to do ghusl. So they have to do qada of that day. If they remembered afterwards, let's say after a few days, then they would have to do qada of all the days that they would have, not done ghusl. And if a person has become, so this is very important ruling as well, with regard to sleeping after so a person became, ghusl is wajib on them, and they go to sleep. Now what's the rule? So here, of course, we know that the preferred and the best thing for a person to do is that when ghusl becomes wajib, a person should do ghusl as soon as possible. But it's not always possible. The preferred and the best thing is that as soon as ghusl became wajib, do the ghusl and be done with it. But sometimes it's not always feasible or possible or practical for a person to do ghusl straight away. And this person, for example, thinks that I will sleep and I'll do the ghusl in the morning.
In that scenario, what should a person do? So if a person goes to sleep and they have yaqeen that they will wake up before the time for Fajr, then they can sleep. It's fine, no problem. For example, one person who normally, let's say after iftar, they do their iftar and they go home and then they sleep for some time and then they wake up at the time for Sahri. So this person who usually does this and he knows that I will wake up before Fajr, that person, if they sleep, is fine. Now, if somebody is certain that they would go to, uh, they'll go to sleep and they will wake up because they wake up every single day. In that scenario, it's fine for them to sleep and wake up and do the ghusl. If a person wakes up, so the person sleeps and they didn't wake up. Usually they wake up, but sometimes it happens, person didn't wake up. So in this scenario this is why this first ruling was important. That there's a person who always wakes up every single day. For that person, yes, they'll only have to do ghusl and their fast is as normal. The person who doesn't wake up, I know myself that if I go to sleep, I will not wake up. Until a few minutes left before Fajr, then I'll wake up. In that scenario, I can't go to sleep before doing ghusl. Because I know myself. And everyone know, this is why the ruling is left to each and every person, that they know themselves. I know myself that if I sleep, I won't wake up. In that scenario, I have to do ghusl straight away. If I know myself that yes, every day I wake up enough time in the morning before Fajr, do my Sahri, and then, so in that scenario, I can sleep, I'll wake up, do. If, for example, on that day I didn't wake up for whatever reason, then my fast is in order. If in the scenario that I know that I won't wake up, and I went to sleep, then I would have to do qada of that day as the fast that I missed. So, also one ruling, just on this ruling, this is all for a person who the ghusl became wajib on them at night. Between iftar and fajr. If a person, for example, you're fasting and you went to sleep in the day, and you woke up during the day and ghusl became wajib on you, then your fast, it doesn't affect the fast at all. And a person just does the ghusl and continue their fast as normal. This all applies for a person who became wajib wajib on them between Maghrib and Subh, between iftar and morning. So before the next fast starting, the person has to do ghusl. If, for example, a person is sleeping after Sahri, they went to sleep and ghusl became wajib on them, they have to wake up and do ghusl and continue their day and their fasting as normal. Muhammad wa alayhi Muhammad sallallahu There's a few more rulings that if anybody is interested in more, then inshallah we can do the questions afterwards. So we reached, alhamdulillah, yesterday onto verse number, or we ended on verse number 16 of Surah Mubarakah, Furqaan. I mentioned verses 14, 15 and 16 yesterday. And we said that Allah subhanahu wa ta'ala, after talking about the hellfire and the punishment, He now refers to the reward and the jaza and the best place that He's going to give to the muttaqin. And we ended on that yesterday, that not just the muttaqin will have this best place, but also they will have the choice and they will have whatever they want, whatever they desire, whatever they ask for from Allah subhanahu wa ta'ala, they will also have that. So even if, for example, they ask for, I want to have such and such friend to come be with me, or so and so relative to be with me, Allah subhanahu wa ta'ala will accept their request and their ask for such a person.
So in other words, this is a reminder for all of us, the messaging which from this ayah karima is that I should, ideally, I should be aspiring to be in that position. But at least, even if, let's say that's a very high position, at least I should treat every single believer with that same respect. Because who knows, maybe that person might have that place in heaven. So I might need that person's shafaat on the day of judgment. So at least I should treat every single believer, every single mu'min in that way. That yes, on the day of judgment I might need his help or her help to get me into this higher places or higher stages. یہاں پر بات کو کل اختتام کیا تھا اور بس چند منٹ انشاءاللہ آج دو تین آیتیں صرف کرتا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے کہ یہاں پر جو ہے وہ متقین کے وعدے اللہ نے جو وعدہ کیا اس کے بعد میں اب بات ہو رہی ہے. یہ بات ساری قیامت کے دن کی, محشر کے دن کی بات چل رہی ہے. اب یہاں پر ایک بہت دلچسپ جو ہے وہ ڈائلاگ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نقل کیا ہے محشر کے متعلق کہ جو اللہ پوچھے گا اور وہ لوگ جواب دیں گے, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقل کیا یہاں پر کہ یہ ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. تو اے میرے حبیب اس دن کو یاد کیجئے کہ ایسا دن ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو حشر, اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پر جمع کیے جائیں گے. یا شروع ہو مطلب یعنی سارے کے سارے وہاں جمع کیے جائیں گے. تو ایسا دن ہوگا کہ جہاں سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے. اور وما یعبدون من دون اللہ, ان سب لوگوں کو لایا جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش عبادت کرتے تھے. تو یہاں پر رک کر کے درمیان میں صرف ایک جملہ عرض کر لیتا ہوں کہ صرف بات یہاں بتوں کو ماننے والوں کی نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے یہ کہا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, اگر کوئی مال کی عبادت کر رہا ہے, کوئی اقتدار کی عبادت کر رہا ہے, کوئی پوزیشن کی عبادت کر رہا ہے, کوئی تخت اور تاج کی, کوئی طاقت کی, کوئی دولت کی, کسی بھی چیز کی. یہ پہلے والی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ جو بت پتھر کے بنے ہوئے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں, اس سے انسان نجات پا سکتے ہیں. جو بت اندر ہیں وہ نظر نہیں آتے, ان سے نجات پانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کے متعلق بھی انسان کو آگاہ رہنا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اللہ کے علاوہ جس کی بھی اطاعت اور عبادت وہ کرتے تھے ان سب کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال پوچھا جائے گا. کیا سوال ہوگا؟ سوال ہوگا یعنی ان لوگوں سے کہ جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, ان سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ, کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ اللہ ان سے سوال پوچھ رہے کہ کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا, ان کو غلط راستے پہ لگایا, یا وہ خود ہی اس راستے پر, اس غلط راستے کے اوپر چلنے لگے. یعنی تم اس چیز کے ذمہ دار ہو. یہ سوال ہو رہا ہے کہاں پر؟ محشر کے اندر. سوال کرنے والا اللہ ہے, جس کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ہر ایک چیز کے بارے میں علم ہے. بھائی دیکھیے بحث ہو سکتی ہے کہ حضور کو یہ چیز معلوم ہے, امام کو یہ چیز معلوم ہے. اللہ کے اوپر تو کسی کو بحث نہیں ہے نا. اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. اللہ سوال پوچھ رہا ہے تاکہ یہاں پر حجت کو تمام کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے, ظاہر بات ہے اللہ کو ہر ایک چیز معلوم ہے, لیکن سوال پوچھا جا رہا ہے حجت کو تمام کرنے تاکہ محشر کے اندر سب لوگوں کے سامنے یہ بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ وہ لوگ, کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کو غلط راستے پر لگایا. ان سے سوال پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ کیا, یا وہ لوگ خود سے ہی
اس غلط راستے کے اوپر چلے گئے. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کو غلط راستے پر لگایا. اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا کہیں گے، اپنی کیا صفائی دیں گے اس دن؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. وہ کہیں گے کہ اے اللہ تعریف تمہاری ہے، پاک ہے تو کہ ہم کسی کو تمہارے علاوہ اولیاء بناتے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لگایا. وہ محشر میں کہیں گے کہ ہم پاک ہے تیری ذات کہ جو ہم کسی کو تمہارے علاوہ اولیاء بناتے، کسی کو ولی بناتے، کسی کو مولا بناتے اللہ کے علاوہ. لیکن انہوں نے یعنی پھر وہ کیا صفائی دیں گے کہ بھئی اگر آپ نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا تو لوگ کیوں گمراہ ہوئے، کیوں انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا اور کیوں وہ دوسرے راستے کی طرف چلے گئے. تو وہ صفائی دیں گے وَلَكِنْ مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاءُهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تم نے ان کے لیے آسانی، آرام، آسائش، ہر طرح کی جو دنیا میں یعنی کہ پلیجرز ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی انسان جس چیز کو خواہش کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، وہ سب چیزیں تم نے ان کو دے دی، اور ان کے آبا، ان کے باپ دادا کو بھی یہ ساری چیزیں دے دی. یعنی عزت دنیا میں سے جو کچھ بھی تھا انجوائے کرنے کے لیے وہ اللہ تو نے ان کو دے دیا. تو کیا ہوا؟ حتی نسوا ذکر، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے. وہ اتنے آرام اور آسائش اور عزت دنیا میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ ہی کو بھول گئے. یعنی انسان اتنا زیادہ اپنے کمفرٹ زون میں چلا گیا، اگر ہمارے اصطلاح کی زبان سے بات کریں کہ اپنے کمفرٹ زون میں چلا گیا، کیا وہ اللہ کے ذکر کو ہی بھول گیا، اللہ ہی کو بھول گیا کہ جس نے یہ سارا کچھ اہتمام کیا تھا اسی کو بھول گیا. اور وَكَانَ قَوْمًا بُورًا، اور وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہلاک ہو گئے. اب یہاں پر یہ جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے علی بن ابراہیم القمی رضوان اللہ تعالی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے کہ اللہ نے یہ روز محشر رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ ان لوگوں سے سوال پوچھا جائے. یہ لوگوں سے سوال پوچھے جانے کے لیے یہ دن کو اللہ نے قرار دیا ہے. کہ کوئی یہ سمجھتا ہے، مثلا آپ کی خدمت میں بارہا مثال ثواب کی جب بھی مجالس ہوئی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دن قرار دیا ہی اس لیے ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں کو ہم نے مار دیا، فلاں کا مال لوٹ لیا، فلاں سے یہ حق مار دیا اور اب ہمیں تو کچھ ہوا نہیں تو ہم تو گیٹ اوے ہو گئے اور کچھ ہوگا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کوئی اس کے عدالت سے گیٹ اوے نہیں ہو سکتا. دنیا میں لوگوں سے بچ سکتا ہے آدمی، سمجھتا ہے میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، اس کو بیوقوف بنا دیا، اس کا فلاں مال لوٹ لیا، اس کا یہ کر لیا، اس کو یہ کر لیا، اس کا یہ حق مار لیا. لیکن یہ صرف دنیا میں انسان کر سکتا ہے، آخرت میں اس کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو اللہ نے قرار دیا ہے حشر کا دن اسی سبب. پھر انہوں نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ یہ کہیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جنہوں نے دنیا میں فرقے بنائے تھے، دنیا میں لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، اس طرح کے کرنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، اپنے فرقے بناتے تھے. عزیزان محترم، یہاں پر درمیان میں رک کے بات کہہ دوں کہ دراصل تو فرقوں نے تو امام بنائے نہیں، اماموں نے فرقے بنائے ہیں. فرقوں نے تو امام بنائے نہیں، اماموں نے فرقے بنائے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اماموں کو پکڑے گا کہ بھئی آپ نے فرقے بنائے تھے اور آپ فرقے بنا کر کے لوگوں کو وعد وعید کرتے تھے، تو آپ جواب دیجئے. تو وہ مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہیں مانتے، اپنا مولا نہیں مانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صرف کہنے کے اوپر تو نہیں چھوڑ دے گا، ابھی آگے وہ بات آئے گی. لیکن یہ کہ یہاں پر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہے گا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ ہٹ گئے یا اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اس لیے کہ وہ دنیا کے آسائش، آرام، کمفرٹ زون میں آ گئے۔ تو یہ ایک انسان کے لیے وارننگ ہے۔ دراصل صرف یہ بات نہیں ہے کہ میں مثلا یہ کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، میرا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس لیے میں بھول جاؤں، یہی بھول جاؤں کہ یہ کوئی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کے قدرت میں یہ ملک ہے، یہ سارے کے سارے طاقت اور قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں بھول جاؤں اس وجہ سے کہ میں اسی آسائش کے اندر، اس آسانی کے اندر، اس کمفرٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کو سمجھنے لگا کہ یہی میری زندگی ہے۔ دراصل زندگی کا مقصد اور ہدف کچھ اور ہے۔ یہ ایسا نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی آسائش یا دنیا کی آسانی یا دنیا کی خوشیاں تمہیں اس چیز سے بھلا دیں کہ جو تمہارا اصلی ہدف اور مقصد ہے، جو ریزن ہے جس وجہ سے انسان کو بنایا گیا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو جواب دے گا۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو اپنی صفائی پیش کر دی کہ نہیں ہم تو اللہ کو مولا مانتے ہیں، ہم نے تو کسی کو اپنی طرف نہیں بلایا۔ اللہ ان کو جواب دے گا کہ نہیں، یہ تمہارے صفائی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس صفائی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی جو ہے وہ اپنے آپ کو گمراہ کیا یا صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن تم نے اتنے سارے لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لے کے آئے، ان کے ذمہ دار بھی تم ہی کو بنایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جواب دے گا۔ کیا جواب دے گا؟ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَعِينُوا صَرْفًا وَنَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم جو کہہ رہے ہو اور جو تم نے کیا ہے اس میں دونوں میں کنٹرڈکشن ہے، جھوٹ کر رہے ہو۔ جو تم نے کیا تھا اور جو کہہ رہے ہو اس کے اندر مطابقت نہیں پائی جاتی ہے، اور تم جو ہے وہ آج کے دن اپنے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اللہ کے عذاب سے۔ اس بات کے اوپر یہ صفائی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی تمہاری کوئی ولا نصرہ، کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جہاں جہاں بھی، ہم نے کئی بات بھی اس بات پر بھی تکرار کر دوں، جہاں جہاں بھی قرآن حکیم نے یہ کہا ہے کہ کسی کو مدد، نصرت، شفاعت نہیں مل سکتی، یہ بات کافروں کی ہو رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں قبول کیا ہی نہیں، ان کو کوئی نہ مدد مل سکتی ہے نہ شفاعت مل سکتی ہے۔ ہاں جو مومن ہیں وہ ایک دوسرے کی بھی شفاعت کریں گے اور انہیں معصومین علیہ السلام سے بھی مدد ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ بات دیکھنی ہو تو اس چیز سے، اس آیت سے اور اس سے پورے نتیجے سے، یہ سارے جو آیات میں بات کی گئی ہے اس چیز سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کوریلیشن کے اوپر کہ جہاں جہاں پر بھی زندگی آسانی سے، آسائش سے گزر رہی ہے، وہاں وہاں پر لوگوں کے ایمان کمزور ہونے لگتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، وہاں ان کے ایمان بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ جو آسانی و آسائش اور ایز میں رہتے ہیں اور ان کے جو ہے کمفرٹ لیول جو ہے ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے، تو ان کے ایمان بھی اسی طرح سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو اگر میں کمفرٹ میں رہ رہا ہوں تو مجھے اپنے ایمان کی حفاظت اور زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں جو مصیبت میں ہے اس کا تو ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ مضبوط کر ہی رہا ہے، اس مصیبت کے ذریعے سے، اس پریشانی کے ذریعے سے، اس اذیت کے ذریعے سے، اس مظلوم ہونے کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ایمان مضبوط کر رہا ہے اور اس کا ایمان زیادہ پختہ ہو رہا ہے۔ ہاں جو آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اسے یہ چاہیے، اسے ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس دنیا کی آسائش، اس دنیا کی آسانی کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ ہر ایک
کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چیک کرے اور چیک کرتا رہے، اپنے ایمان کو ہر وقت چیک کرتا رہے کہ بھئی میرا ایمان ویسا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جو تقاضا ایمانی ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یا میں دنیا کی کمفرٹ کی وجہ سے، دنیا کی آسانی کی وجہ سے میرا ایمان جو ہے وہ بیک سیٹ پہ چلا گیا ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اب نہیں رہا۔ اس چیز کے اوپر بھی انسان کو ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد۔ اور اس چیز کا واضح طور پر بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا کی آسائش بڑھتی جاتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ اللہ سے دوری، اس کے قانون سے، اس کی فرمانبرداری سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں پر ہر طرح کی پریشانی، اذیت، تکلیفیں، جو معاشرے کی خرابیاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ مثلا ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، معاشرے میں ہر روز دن بدن معاشرے میں خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہمارے کمفرٹ کی وجہ سے ہے۔ اور جہاں پر پریشانی ہے، جہاں پر اذیت ہے، جہاں پر لوگ تکلیف میں ہیں، تو وہاں ان کا ایمان جو ہے وہ اسی سبب سے محفوظ اور بچا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ انسان اپنے ایمان کو ہر وقت چیک کرتا ہے۔ بہرحال بات کو چلے یہاں پر روکتے ہی ہے، 20ویں آیت تک الحمدللہ ہماری بات جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ 20ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَبْصِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ کہا کہ اس سے پہلے بھی جب ہم نے یہ اعتراض جو تم نے کیا ہے کہ یہ ربی ہے، یہ پیغمبر ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، تو اس سے پہلے بھی جو ہم نے پیغمبر بھیجے تھے وہ بھی اسی طرح کھانا کھاتے تھے اور اسی طرح بازاروں میں چلتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ کچھ الگ تھے اور یہ پیغمبر الگ، نہیں، وہ جو پہلے پیغمبر آئے تھے وہ بھی اسی طرح سے کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، اسی طرح سے یہ پیغمبر بھی ہے۔ اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے مبتلا امتحان کیا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے سے مبتلا امتحان کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو صبر کرے گا؟ مبتلا امتحان تو ہونا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو مبتلا امتحان کیا، کون ہے جو صبر کرے گا؟ اور یہ جان لو کہ تمہارا رب ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے مبتلا امتحان ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک فخر کی اور ایک بلند ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ مبتلا امتحان ہونا بلند ہونے کی نشانی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے مبتلا امتحان اپنے خاص لوگوں کو کیا ہے۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور کی دعوت کی، اور جب وہ کچھ حضور کے لیے اٹھا کر کے پیش کرنے لگا تو وہ چیز گرنے لگی، تو اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے روک لیا اور وہ گرنے نہیں دیا، اور حضور سے کہنے لگا کہ میرے اوپر اتنے دن ہو گئے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں آئی۔ تو حضور اس کے دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے گئے، حضور اس کے دسترخوان سے اٹھ کر چلے گئے، تو وہ بھاگتا ہوا پیچھے آیا حضور کے، کہ یا رسول اللہ آپ دسترخوان چھوڑ کر کے آ گئے؟ کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس جگہ پر نہیں بیٹھنا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے اس قابل مبتلا امتحان نہ کیا۔ اتنے دن ہو گئے اور تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی، یعنی کہ اللہ نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تمہیں مبتلا امتحان کیا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں بیٹھنا چاہتا، اس لیے کہ مجھے خطرہ تھا کہ وہاں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو مبتلا امتحان ہونا تو اللہ کے خاص ہونے کی علامت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو مبتلا امتحان تمہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ذریعے سے ایک مبتلا امتحان کریں گے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ کبھی ہم تمہیں اولاد کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی جان کے ذریعے سے مبتلا امتحان کریں۔ وَلِنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی جان کے ذریعے سے تمہیں
مبتلا امتحان کریں گے، اور وہاں بھی یہی کہتا ہے وہ بشر صابرین، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے میرے حبیب صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین اذا اصابتکم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کے اوپر کبھی بھوک، خدا نہ خواستہ کبھی بھوک کا امتحان ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی مومن کے اوپر کبھی اولاد کا امتحان ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی مومن کے اوپر کبھی مال کا امتحان ہو گیا ہو، کبھی زیادہ مال کا امتحان ہو، کبھی کم مال کا امتحان ہو سکتا ہے کسی مومن کے ساتھ اس کے جان کا امتحان ہو جائے۔ لیکن عزیزان محترم، سلام ہو ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے اوپر یہ سارے امتحان ایک ساتھ ہوئے۔ یہ سب لوگوں پہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور سلام ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے اوپر یہ سارے کے سارے امتحان ایک ساتھ ہوئے، کہ جن کے اوپر بھوک کا بھی امتحان تھا، جن کے اوپر مال کا بھی جو ہے وہ امتحان تھا، جن کے اوپر اولاد کا بھی امتحان تھا، جن کے اوپر جان کا بھی امتحان تھا، اور پھر بھی وہ کبھی بھی شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے نہیں نظر آئے۔ عزیزان محترم، کسی کے اوپر معمولی سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، اس کے زبان پر شکایت آ جاتی ہے۔ کسی کے اوپر کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جاتی ہے، وہ شکوہ کرنے لگتا ہے، میں ہی رہ گیا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن ایسا کوئی جملہ کربلا والوں کی طرف سے نہیں ملتا، ایسا کوئی جملہ کربلا والوں کی طرف سے نہیں ملتا۔ بڑوں کی تو بات چھوڑ دیجئے، کسی بچے کی طرف سے بھی نہیں ملتا۔ کسی بچے کی زبان پر بھی ایسا جملہ نہیں ملتا کہ ہم خاندان رسالت ہیں، ہم رسول کی آل ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے اوپر بھوک کا امتحان کیوں ہوا، ہمارے ساتھ پیاس کی شدت کیوں ہے، ہمیں اس دشت بلا میں کیوں لایا گیا ہے۔ یہ کہیں بھی کسی بچے کی زبان پر بھی نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، یہ بچے، یہ کربلا کے بچے، یہ کیسے بچے ہیں؟ یہ کربلا کے بچے، یہ کیسے بچے؟ بس عزیزوں، دو جملے سماعت فرما لیجیے، میں نے بات تمام کر دی کہ یہ کیسے بچے؟ وہ بچے کہ جو زبان سے کچھ کہہ سکتے تھے، بول سکتے تھے، ان کی تو بات بھی رہنے دیجئے، ان کے گھر والوں کو، ان کے لواحقین کو پھر بھی صبر آ جاتا، اس لیے کہ جو کوئی بھی چل کر کے میدان میں گیا وہ تو یقین کر سکتا ہے کہ یہ چل کر میدان میں گیا ہے، ظاہر ہے شہید ہونے کے لیے گیا ہے، ظاہر ہے مرنے کے لیے گیا ہے۔ لیکن کربلا میں ایک ایسا شہید بھی ہے کہ جو چل کر تو میدان میں گیا نہیں ہے، جو چل کر میدان میں نہیں گیا ہے، بلکہ حسین علیہ السلام نے صدائے حلمن بلند کی تو ادھر سے خیموں میں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین خیموں میں وارد ہوئے، کہا میں ابھی زندہ ہوں، رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا زینب کبریٰ فرمانے لگی میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے حلمن کی صدا بلند کی تو شش ماہر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ شاید یہ آواز دے رہا تھا کہ باقی سب تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو زبان سے کلام کریں گے، لیکن میں تو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جھولے سے گر کر کے یہ بتایا ہے، جھولے سے گر کر یہ بتایا ہے کہ ابھی ایک شہید زندہ ہے، ابھی ایک حسین کا نصرت کرنے والا موجود ہے۔ حسین علیہ السلام نے کہا میں شش ماہی کے لیے پانی لے آتا ہوں۔ بچے کو تیار، ماں نے بچے کو تیار کیا، حسین ابا کا سایہ کرتے ہوئے چلتے ہوئے مقتل کے اندر وارد ہوئے۔ دشمن کہنے لگے شاید حسین قرآن لے کے آئے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، قرآن ناطق کے ایک پارے کو ہی تو حسین اتمام حجت کے لیے میدان کربلا میں لائے ہیں۔ اور جب ابا کے دامن کو ہٹایا تو ہمارے ساتھ کے لشکر میں بھی بچے والے تھے، منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ہمارے ساتھ کو خطرہ محسوس ہوا، کہا اے نہ ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ کہا ہرملا کہاں ہے؟ کہا اقطع کلام الحسین، دیکھیں بچے کے لیے کچھ نہیں کہا، اقطع کلام الحسین، کہا ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ ادھر ہرملا نے 3 بھال کا تیر کمان میں رکھا اور پہلا تیر چلا، نشانے پہ نہیں لگا، پھر دوسرا تیر رکھا، پھر دوسرا تیر نشانے پہ نہیں رکھا۔ ہمارے ساتھ ہرملا کے پاس آ گیا، کہا ہرملا اگر مجھ سے کوفے میں کوئی سوال پوچھ لیتا
کہ کوفے کے بہترین تیر انداز کا کیا نام ہے، تو بلا جھجک تمہارا نام لے لیتا. یہ آج کیا ہو گیا ہے، 2 بار تیر نشانے پہ نہیں لگ رہا. ہاں اور ملا کہتا ہے، بس دل تھام کے سننا بچوں والوں. اور ملا کہنے لگا جب میں تیر کمان میں رکھتا ہوں اور چلانا چاہتا ہوں تو خیمے کا پردہ اٹھ جاتا ہے. مجھے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ بچے کی ماں دیکھ. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله وإنا إليه راجعون.